अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आप लोगों ने किताब का तारुफ किया है। किताब के हवाले से मोहतरम शाकिर साहब ने कोई आपको चीज़ें बताई हैं, सर कैसी का मेरा मौजूद। मतलब मैंने मेरा इशू था तो मैंने मतलब सर को बताया हुआ था पहले ऑलरेडी एडमिशन लेने से पहले कि मैं जो कोई और बता दें, कोई और बता दें, मुझे बताइए ज़रा। मैंने मैंने क्लास ली ली थी ना सर, इस वजह से ठीक है। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं अवेलेबल था। बाकी तो है ना, क्लास में और भी लोग हैं। हाँ जी, जी सर, तारुफ हो गया होगा। चलिए। अच्छा जिससे ये जो करवाया था मसावी का। अच्छा ये जो किताब है, किताब अल मिशकातुल मसाबी, ये क्या मुस्नद किताब है या गैर मुस्नद है? गैर मुसनद है सर। कैसे? ये सर उनकी अपनी सनद के साथ उन्होंने रिवायत नहीं की बल्कि इन्होंने तालीफ की है। अहसन। कुतुब, ये कुतुबुल मसानीद में से है, कुतुबुल अहकाम में से है, कुतुबुल जवामे में से है। कुतुब किस की, यानी हदीस की किस्म से मुताल्लिक ये किताब है। चलिए खैर, ये किताब जो है ये कुतुबुल जवामे में से है। और कुतुबुल जवामे से मुराद वो हदीस की किताबें होती हैं जिनमें तमाम किस्म की अहादीस दर्ज होती हैं, यानी अहकाम की, आदाब की, सीरत की, तारीख की, और मगाजी वगैरह, तफसीर वगैरह, सब चीज़ों से मुताल्लिक जिसमें अहादीस हों उसको कहते हैं किताबुल जामे, यानी अल जामे। सही बुखारी का उन्वान भी आपने सुना है और आप पढ़ते रहते हैं, अल जामे अल मुस्नद। मुस्लिम का, सही मुस्लिम का भी यही उन्वान है, अल जामे अल मुस्नद। कुछ किताबें होती हैं उसमें सिर्फ अहकाम की अहादीस का एहतमाम किया जाता है, जैसे बुलुगुल मराम है, बुलुगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो सहाबा की अहादीस के एतबार से लिखी जाती हैं, जैसे कुतुबुल मसानीद हैं। कुतुबुल मसानीद के अंदर हर सहाबी की रिवायात को अलहदा अलहदा दर्ज कर दिया जाता है। और मसन ऊपर लिखा जाता है मुस्नद अबी हुरैरा, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो अहादीस हैं उनको दर्ज किया जाता है। फिर मसन मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न उमर, उसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर की सारी हदीस उस जो है वो हिस्से में दर्ज की जाती है। इस तरह हर सहाबी का नाम लिखकर नीचे उसकी तमाम रिवायत मुसन्निफ अपनी सनद से जो है वो नकल करता है। इसको कहते हैं कुतुबुल मसानीद। और कुछ किताबें होती हैं उनको कहते हैं कुतुब जवाइद। जवाइद का माना यानी किसी भी किताब पर जो जायद हदीसें हैं वो नकल की जाती हैं। कुतुबुल मुस्तखराजात वो किताबें होती हैं कि जिनमें कोई मुसन्निफ जो है किसी मुस्नद किताब से अपनी सनद से अहादीस जो है वो नकल करता है। मसलन सही बुखारी की अहादीस वो अपनी सनद से अपने असातिज़ा से नकल करता है, लेकिन वो हदीसें सही बुखारी वाली होती हैं। इसके अलग यानी फ़वाइद हैं, ये नहीं कि उसका फ़ायदा नहीं है, सेम हदीसें तो होती हैं लेकिन उसमें कुछ इजाफात होते हैं। रावियों के जहाँ समा का मसला होता है, अन के साथ है या हद्दथना के साथ है, वो उससे पता चल जाता है मुस्तखरजात से। बसा औक़ात इमाम बुखारी सही बुखारी में रावी का मुकम्मल नाम जिक्र नहीं करते तो वहाँ वो मुस्तखरज में सही जिक्र कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी नई हैं और मुश्किल भी होगी। हम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह हदीस आप लोगों में से ही आप तैयारी करके आया करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप में अहले ज़ौक़ लोग मौजूद हैं, तो हदीस आप लोग ही पढ़ेंगे। मैं उसका साथ साथ इंशाल्लाह तर्जुमा करूंगा, हदीस भी पढ़ूंगा, लेकिन पहले आप लोगों से सुनी जाया करेगी हदीस। कौन पढ़ेगा आप में से हदीस? ये पहली हमारे पास हदीस है। सर मैं मैं पढ़ती हूँ। चलिए पढ़ें। सर मैं पढ़ूँ। पढ़ें पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर बिन हत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लियम्रि वइन्नमा लियम्रिन वइन्नमा लिम्रिइम मा नवा। मा व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व इला रसूलिही फजिहरतुहु इलल्लाहि व इला फहिजरतुहु रसूल फहिजरतुहु फजिह या हिज फहिजरतुहु। ये जीम फहिजरतुहु नहीं है, ये इलल्लाह। हा है। ये जो है ना, ये जो जीम आपको नजर आ रहा है ना, ये नहीं है इसमें बीच में। असल में फहिजरतुहु हा से ही शुरू हो रहा है। फहिजरतु जीम आगे आ गया गलती से, इसको बाद में आना चाहिए था हा के बाद। फहिजरतुहु इलल्लाहि व इला रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया इला दुनिया युसीबुहा अव इमरातिन यतज़व्वजुहा
فجہرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ فہجرتہ وہی غلطی آ رہی، طباعت کی غلطی ہے، پرنٹ کی غلطی ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ مصنف نے یہ حدیث جو ہے بطور، آپ سمجھ لیں کہ نیت کو صحیح کرنے اور نیت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے، حالانکہ اس حدیث کا تعلق جو ہے کتاب الایمان سے نہیں ہے واضح، کتاب الایمان، اس وجہ سے اس کو کتاب الایمان سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اور اکثر محدثین اس حدیث کو اپنی کتابوں کے شروع میں جو ہے وہ ذکر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اہتمام کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ہمارا یہ عمل، یہ جو ہم کر رہے ہیں کتاب کا لکھنا، یا کوئی بھی جو بعد میں اعمال ذکر کیے جائیں گے، وہ نماز کا ذکر ہو، وہ ایمان کا ذکر ہو، وہ روزے کا ذکر ہو، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اصل بنیاد وہ نیت پر ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں اس کے بعد ذکر ہوں گی اس حدیث کے بعد آگے احادیث میں، ان سب کی بنیاد نیت پر ہے، کیونکہ اگر نیت انسان کی جو ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ اعمال جو ہے وہ ان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت کی بقدر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ دیکھیں بہترین اسلوب اختیار کیا کہ کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا، اور کتاب کی جو انتہا اور اختتام ہے وہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جس میں ہے کلمتانی حبیبتانی خفیفتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ حدیث جو ہے انہوں نے آخر میں ذکر کی تاکہ بتایا جائے کہ بقدر نیت یہ جو درمیان میں اعمال میں ذکر کر رہا ہوں یا احادیث ذکر کر رہا ہوں، بقدر نیت یہ ترازو میں باری ہوں گے، بقدر نیت یہ ترازو میں قیامت کو ان کا وزن ہوگا۔ جس قدر نیت خالص ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے انسان عمل کرے گا، اسی قدر ہی اس کے اس عمل کا وزن اللہ کے حضور قیامت کو ترازو میں ہوگا۔ یہ اصل میں مقصد ہے، چونکہ یہ کتاب کا آغاز ہے اور اس کتاب کے اندر مصنف ایمان کی باتیں ذکر کریں گے، زکوٰۃ کی، نماز کی، اور بھی ان سب کی بنیاد جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب صحابی کی حدیث پڑھیں تو ہم اس کا تعارف کریں، اور پھر آگے جو ہے وہ حدیث کے الفاظ اور اس کے الفاظ معنی وغیرہ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، فوائد پر الگ بات کریں گے۔ تو اس میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ نے بور نہیں ہونا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں استفادہ کرنے کی، جن لوگوں سے نوٹ کرنے کی چیزیں رہ جائیں آپ بعد میں ریکارڈنگ سے اس کو فوراً جب لنک بھیجا جاتا ہے ریکارڈنگ کا تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایڈیٹنگ پہ ٹائم لگ جاتا ہے بس اوقات 2-3 دن 4 دن تک، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ اس سے اگر نہیں لکھ سکے کچھ تو آپ جہاں سے آپ اسپیس ہوا ہے آپ وہاں سے وہ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے، ہمارے پاس جو پہلے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، آپ کا پورا نام جو ہے عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب ابو حفص ان کی کنیت ہے، اور دوسرے خلیفہ ہیں، فاروق ان کا لقب ہے، اور یہ قریش میں سے ایک ہیں، یعنی ان کا تعلق قریش خاندان اور قبیلے سے ہے۔ یہ نبوت کے 5ویں یا 6 سال مسلمان ہو گئے تھے، نبوت کے 6 یا 5ویں سال جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور مائک میوٹ کریں اپنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت دی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر مسلمان ہوئے ہم ہمیشہ عزت میں رہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے جو ہے وہ عزت دی مسلمانوں کو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا ایک حدیث میں صحیح بخاری میں کہ ان فی کل امت محدث، ہر امت میں ایک محدث اور ملہم ہوتا ہے، میری امت کا محدث اور ملہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو اللہ الہام کرتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبان اور ان کے دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے، یعنی جب بھی بولتے تھے غالباً حق ہی بولتے تھے۔ اور اس وجہ سے کئی مشورے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو انہوں نے دیے، اس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موافقت کی۔ ہم اکثر غلطی کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی موافقت کی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ خلاف ادب ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہوں نے موافقت کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی یہ ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ وافقت ربی فی ثلاث،
3 چیزوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی، اور وہ 3 چیزیں آپ اور بھی ہیں، یہ 3 چیزیں جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، اس طرح جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پردہ ان کی بیویوں کو کرنے کا مشورہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ پردہ کیا کریں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، تو اپنی بیویوں کو کہیں ازواج مطہرات کو یہ پردہ کیا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشورے کے بعد قرآن کریم سے قرآن کی صورت میں حکم نازل کر دیا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتار دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، ٹائم کم ہے، بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، بدری ہیں، احدی ہیں، اس کے علاوہ دیگر غزوات میں شریک رہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بدری احدی، اس کا مطلب بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، تمام اسفار میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ کچھ اہل کوفہ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوئے کوفے کی جامع مسجد میں اور خطبہ دیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ اگر میں نے پہلے تنبیہ کی ہوتی تو میں ان لوگوں کو بلا کر ان کو پکڑ کر کوڑے مارتا جو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر کو برا بلا کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اکثر نبی کی زبان سے یہ سنا کرتا تھا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے خرجت انا وابو بکر و عمر، دخلت انا وابو بکر و عمر، ذهبت انا وابو بکر و عمر۔ اکثر اللہ کے نبی جب بھی میں نبی کی زبان سے بات سنتا تو آپ فرماتے میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر خارج ہوئے۔ یعنی اللہ کے نبی ہر اپنے سفر کے اندر، ہر اپنے عمل کے اندر ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرتے اور شریک کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی خواب کی تعبیر ہیں اور نبی کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد 23 ہجری کو فجر کی نماز میں ان کو ابو لولو مجوسی نے جو ہے وہ زخمی کیا، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب 23 ہجری کو جو ہے وہ شہید ہوئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کے ساتھ دفن ہونے اور اپنے صاحب ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگی، اور انہوں نے جو ہے وہ اجازت دے دی۔ تو آخری وقت تھا، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریفات ہیں، تمام تعریفات اللہ کی ہیں جس نے زندگی میں بھی مجھے اپنے ساتھیوں سے اکٹھا رکھا اور فوت ہونے کے بعد بھی مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دیا۔ بہرحال یہ تفصیلات ساری آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا معنی کسی چیز کو منحصر کرنے کے لیے، محصور کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے یا خاص کرنے کے لیے یہ کلمہ لایا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یعنی اس کے بغیر نیت کے بغیر عمل ہے ہی نہیں، نیت کے بغیر عمل ہے ہی نہیں۔ الاعمال، اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اعمال، الف لام جو ہے یہ الف لام تخصیص کا ہے، الف لام جو ہے یہ تخصیص کا ہے، یعنی اعمال کو خاص کرنے کے لیے، اعمال کو خاص کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ لایا گیا ہے لفظ۔ تو اعمال جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اعمال جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمل کے اندر جو ہے وہ قولی اعمال ہیں، فعلی اعمال ہیں، اور اسی طرح آپ سمجھیں کہ اس کے اندر عقائد اور نظریات بھی آتے ہیں۔ قول کے اندر ذکر ہے، شہادتین کا اقرار ہے، اور فعل کے اندر نماز ہے، قرات قرآن ہے، وضو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے بالنیات۔ بالنیات جو ہے یہ نیت ان کی جمع ہے، بالنیات
یہ نیتن کی جمع ہے، اور نیتن یعنی نیت عربی زبان میں قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں قصد اور ارادے کو کہتے ہیں۔ اور قصد اور ارادہ یعنی عمل کے بارے میں قصد اور ارادہ اور پختہ عزم کرنا، ایسا عزم، ایسا ارادہ کہ جس میں تردد نہ ہو، ایسا عزم اور ایسا ارادہ کہ جس میں تردد نہ ہو۔ تو نیت کا تعلق تمام اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، دل سے قصد کرنا کسی عمل کا، دل سے ارادہ کرنا، یہ اصل میں اس کو نیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیت، نیات، یہ با حرف جر ہے، اور النیات اسی وجہ سے مجرور ہے، اور النیات جو ہے وہ اسی وجہ سے ہی اصل میں مجرور لایا گیا ہے۔ اور الاعمال جو ہے یہ اصل میں مبتدا ہے، الاعمال جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ نیات ہے، اس کی خبر جو ہے وہ نیات ہے، یعنی اعمال ہیں ہی نیت سے، انما سوائے اس کے نہیں، الاعمال، اعمال بالنیاتی، وہ نیات کے ساتھ ہیں، یعنی ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل نیت ہے تو عمل ہے، نیت نہیں تو عمل نہیں، انسان جتنا بھی عمل کرتا رہے اگر نیت نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ، اور سوائے اس کے نہیں، بے شک آدمی کے لیے، ما وہ چیز ہے، امرئن کا معنی آدمی، اور امراتن عورت، امرئن آدمی، اور اس کے اندر عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، اس کے اندر عورت اور مرد جو ہیں وہ دونوں شامل ہیں۔ اور سوائے اس کے نہیں، بے شک آدمی کے لیے، ما وہ چیز ہے، نوا جو اس نے نیت کی، یعنی جس کی اس نے نیت کی وہی اس کے لیے ہے۔ اگر تو انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو وہ مل جائے گی۔ اگر انسان عمل کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو وہ بھی اس کو مل جائے گی، وہ بھی اس کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں حدیث کو مکمل ہونے دیں، ہو سکتا ہے کہ حدیث کے کمپلیٹ ہونے تک آپ کے اشکالات کا جواب آپ کو مل جائے۔ اگر آخر تک آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملتا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ سوال کیا کریں۔ ہمیشہ کوشش یہی کریں کہ جب تک حدیث مکمل نہ ہو جائے، اس کے فوائد پورے نہ ہو جائیں، آپ تب تک جو ہے اس کے بارے میں سوال نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا جواب اگلی کلام کے اندر ہی آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّمَا، اور سوائے اس کے نہیں، بے شک، لِمْرِئٍ، اور بعض حدیث میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر آدمی کے لیے، بعض حدیث میں الفاظ یہ ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر آدمی کے لیے، ما وہ چیز ہے، نوا جو اس نے نیت کی، اور یہ نوا ینوی نیتن سے ہی ہے، نیتن مصدر ہے اور یہ نوا فعل ہے، نوا ینوی، نوا فعل ماضی ہے اور ینوی فعل مضارع ہے، اسی سے نیتن یعنی مصدر ہے۔ تو نیتن نیت کرنا، اور نوا نیت کی اس نے، جو اس نے نیت کی اس کے لیے وہی ہے۔ فمن کا، پہلے میں حدیث مکمل کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم جو وضاحتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ آئیں گے۔ فمن کانت ہجرتہ، پس جس کسی کی ہجرت ہو، فمن کانت، پس جس کسی کی ہو، من جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ عاقل کے لیے آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، من ہمیشہ عاقل کے لیے آتا ہے، عاقل کا معنی یعنی انسان، ٹھیک ہے، فرشتہ اور اسی طرح جن وغیرہ، ان کے لیے من آتا ہے، لیکن ما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے اور کبھی عاقل کے لیے آتا ہے۔ مثلا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی گاڑی کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی گھر کے بارے میں عربی میں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے من ہادی ہی یا من ہاذا، کیونکہ وہ گاڑی ہے، وہ گھر ہے، یا وہ روڈ ہے، یا کوئی درخت ہے، تو آپ درخت کے بارے میں شجرہ کہتے ہیں نا درخت کو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے من ہادی ہی، آپ کہیں گے ما ہادی ہی، آپ کیا کہیں گے، ما ہادی ہی۔ لیکن من آپ اس وقت بولیں گے جب آپ سوال کسی عاقل کے بارے میں کریں، حتیٰ کہ اگر آپ نے کسی گھوڑے کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے من ہاذا، آپ کہیں گے ما ہاذا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ غیر عاقل ہے اور انسان عاقل، لہٰذا انسان کے لیے من آپ استعمال کریں گے۔ تو یہاں مراد من یعنی کوئی بھی مرد ہو یا عورت، عاقل کوئی بھی ہے جو مکلف ہے، یہ بڑی بڑی اہم بات ہے، یعنی مراد یہاں عاقل مکلف انسان ہے۔ مکلف انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اور اس سے وہ خارج ہو جائے گا جو مکلف نہیں ہے، اور مکلف نہیں یعنی وہ کافر ہو، مثلا مثال کے طور پر وہ بچہ ہو، وہ غیر بالغ ہو، وہ پاگل ہو، مینٹل ہو، وہ سارے اس من سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، وہ اس سے خارج ہو جائیں گے فمن، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند نہیں ہیں، جب تک وہ مکلف نہ بن جائیں اس وقت تک یہ احکامات جو ہیں وہ کریں گے تو اجر ملے گا اس کو، یعنی بچہ اگر کرتا ہے کوئی عمل لیکن وہ مطلوب نہیں اس سے مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی کی ہو، کانت چونکہ ہجرہ مؤنث ہے اس وجہ سے کانت آیا ہے، جس کسی کی ہو ہجرت الی اللہ، اللہ کی طرف، وَإِلَى رسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ وإلی رسولہ، من جو ہے یہاں شرط کا معنی دے رہا ہے، اور یہ شرط شامل ہے جواب کو، اور جواب اس کا ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ فا جواب شرط ہے، فہجرتہ جو بعد والا جملہ ہے نا اس کے، یہ والا جملہ، یہ فمن کا جواب ہے، جس کسی کی ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، یعنی خالصتاً اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے، اور مقصد اللہ اس کا رسول ہوں، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کو، یعنی پھر اس کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ فمن کانت، بس جس کسی کی بھی ہو ہجرہ، ہجرہ جو ہے یہ ہاجرہ یہجرو سے جو ہے وہ ہجرتن مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا، اور حدیث بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے یا اس کو چھوڑے۔ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں بھی ہے ان یہجر اخاہ، کہ اپنے بھائی کو چھوڑے۔ تو ہجرت کا معنی لغوی ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور یہ مصدر ہے ہجرت، ٹھیک ہے، اس کا معنی ترک کرنا، چھوڑنا۔ لیکن یہاں ہجرت سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہجرت سے مراد یعنی دار الکفر سے دار الامن یا دار الاسلام کی طرف نقل ہونا، منتقل ہونا۔ ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے، ہجرت حسی ہوتی ہے اور ہجرت غیر حسی ہوتی ہے۔ ہجرت حسی کا معنی جسے ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہجرت غیر حسی جسے ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہجرت 2 طرح کی ہے، ظاہری ہجرت اور باطنی ہجرت، ظاہری ہجرت اور باطنی ہجرت۔ کوئی آپ میں سے مثال دے سکتا ہے ان دونوں قسموں کی، ظاہری ہجرت اور باطنی ہجرت کی؟ ہم نے کہا کہ ہجرت 2 طرح کی ہے، ظاہری اور باطنی، یعنی ظاہر اور پوشیدہ۔ سر جو ہجرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو وہ باطنی تھی، باطنی تھی، مطلب نظر نہیں آتی تھی؟ نہیں، مطلب چھپ کے کی تھی نا، ان کو نہیں، یہ کفار کو مراد نہیں تھی۔ نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ظاہری طور پہ چیز کو چھوڑنا ہے اور ایک جو ہے وہ خفیہ طور پہ چھوڑنا ہے۔ چلیے خیر، ظاہری ہجرت سے اس کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری ہجرت اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ نمبر 1، دار الکفر سے دار الامن کی طرف جانا، یعنی کفر کے گھر سے نکل کر ایسے علاقے میں چلے جانا اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کہ جو ہو تو دار الکفر لیکن دار الامن ہو، یعنی وہاں ایمان محفوظ ہو سکتا ہو اگرچہ وہ دار الکفر ہے۔ اور اس کی مثال حبشہ ہے، اس کی مثال حبشہ میں صحابہ کرام نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے تھے، حالانکہ حبشہ بھی دار الکفر تھا، وہ بھی دار الاسلام تو نہیں تھا، کیونکہ وہاں نصرانی بادشاہ تھا جو نجاشی اس کو کہتے ہیں، تو وہ دار الامن تھا، دار الاسلام نہیں تھا۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی مسلمان وہ ایسے ملک میں ہیں، ایسی ریاست میں ہیں کہ جہاں ان کا عقیدہ اور ایمان خطرے میں ہے، اور کسی دوسرے علاقے میں جو اگرچہ دار الکفر ہو وہاں ان کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہو، تو وہاں وہ منتقل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری قسم اس کی ظاہری ہجرت کی وہ یہ ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف چلے جانا اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کو، دین کو بچانے کے لیے دار الکفر سے دار الایمان چلے جانا، جیسے مسلمانوں کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ مدینہ دار الایمان تھا کیونکہ نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم کے جانے سے پہلے وہاں انصار یعنی مدینہ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر، پہلے کے اندر جو ہے وہ کچھ افراد تھے 18 کے قریب یا 12 بعض روایات میں آتا ہے، اور دوسرے میں 72 کے قریب تھے، اور وہ سارے مسلمان ہو کر واپس گئے تھے مدینہ میں۔ حضرت مصعب بن عمیر جا چکے تھے جو لوگوں کو دعوت دے رہے تھے دین کی، اور ان کو دین کی طرف بلا رہے تھے، خطیب تھے وہاں، تو یہ دار الاسلام تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ظاہری ہجرت۔ ایک ہجرت ہوتی ہے باطنی، یعنی جو خفیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی ذات کے لیے تمام قسم کے گناہوں کو ترک کر دینا،
یہ بھی ہجرت ہے، لیکن یہ باطنی ہجرت ہے، یعنی یہ گناہوں کا تعلق جو ہے وہ ایک غیر محسوس چیز سے ہے نا، لیکن ہجرت آپ چل کے جا رہے ہیں، مطلب ایک علاقہ چھوڑا دوسرے علاقے کی طرف، تیسرے کی طرف، جو بھی ہے تو یہ ہے، تو یہ معنی ہے ہجرت کا۔ اور یہاں مراد جو ہے، مراد دونوں چیزیں ہیں، ہجرت ظاہری ہجرت بھی ہو سکتی ہے اور باطنی ہجرت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جس کی ہجرت ہو اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی اس کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہی شمار ہوگی، یعنی اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کا کیا ثواب ہے جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے رسول کے لیے؟ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، یعنی ہجرت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا رکھی ہے وہ جنت ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کسی کی ہجرت ہو دنیا کی طرف، ومن کانت، اور جس کسی کی ہو ہجرت ہجرت دنیا کی طرف، آگے ہے یصیبہا، وہ اسے پہنچے، یعنی دنیا پانے کے لیے، یصیبہا، اصابہ یصیبو کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پا لینا، حاصل کر لینا، یعنی جو اس مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ وہ وہاں کوئی دنیا پا لے، دنیا کی کوئی چیز، کسی عورت سے شادی کر لے، کوئی جاب حاصل کر لے، یا کوئی دنیا مال و متاع حاصل کر لے، یہ ہے الا دنیا، جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں جو ہے وہ لفظ دنیا جو ہے وہ مطلق لایا گیا ہے، یعنی اس کے اندر الف لام نہیں ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اگر ہجرت کے لیے مقصد ہو تو ہجرت کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ نے جوامع الکلمات دیے، آپ کا ایک ایک کلمہ اپنے اندر سمندر رکھتا تھا معانی اور مفاہیم اور مسائل کا۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا الت دنیا، الت دنیا نہیں کہا، کیونکہ الت دنیا کہہ دیا جاتا تو شاید اس میں چیزیں خاص ہو جاتی، لیکن آپ نے الا دنیا کہا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو بھی چیز دنیاوی ہے، وہ بیوی ہو، یعنی کوئی عورت ہو جس سے نکاح کے لیے جائے تاکہ وہاں سے شادی کر لے گا، یا وہ جاب ہو، یا وہ دنیا پیسہ ہو، وہ کوئی ساز و سامان ہو، کوئی بھی چیز ہے، یصیبوہا، تو اسے تو پا لے گا وہ، یعنی یصیبوہا کہ اسے وہ پا لے، اس مقصد کے لیے جائے۔ اب امراتن، یا کوئی عورت، پھر آگے عام کے بعد خاص کو ذکر کیا، یعنی یا عورت، یا تزوجہا۔ دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو امرا کا لفظ ہے اگر یہ مطلق آئے تو اس سے مراد غیر شادی شدہ عورت ہوتی ہے، یا وہ عورت جو انسان کے لیے حلال نہ ہو، لیکن جب کسی کی طرف اضافت کی جائے تو اس وقت اس سے مراد جو ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، یعنی ابھی امرات فلان، امرات فلان اس کا مطلب ہے اس کی بیوی، لیکن یہاں ہے کہ کوئی عورت نکرہ ہے، کوئی بھی عورت، یا تزوجہا، وہ اس سے شادی کرے، تزوج یا تزوج کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، شادی کرنا، عقد کرنا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ہوگی اس طرف جس کی طرف اس نے ارادہ کر کے ہجرت کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی وہ مقصد جو ہے اس کا تو پالے گا اس کو، لیکن جو اللہ رب العالمین کی رضا ہے اس کو وہ حاصل نہیں کرے گا اس کو وہ حاصل نہیں کرے گا۔ اور یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو الا دنیا نقل کیا گیا نا، اس کا مقصد کہ انتہائی حقیر ہجرت ہے، یہ انتہائی حقیر اور گھٹیا ہجرت ہے جو دنیا کی خاطر کی جائے، جو دنیا کی خاطر کی جائے، یہ مقصد ہے الا دنیا لانے کا، تاکہ بتایا جائے کہ دنیا حقیر ہے، دنیا کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور تو اس کی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں، جس کی خاطر آج ہم لڑ رہے ہیں، جس کی خاطر آج ہم نمازیں ترک کر رہے ہیں، جس کی خاطر آج ہم جو ہے وہ دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اور ویلیو نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن آپ دیکھ لیں کافروں کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کیونکہ یہ گھٹیا چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ وہ ہجرت جو صرف دنیا کی خاطر ہو وہ گھٹیا ہے، اس کا کوئی یعنی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہجرت وہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنا وطن، اپنا مال، اپنے اہل و عیال کو چھوڑے، لیکن مقصد دین بچانا اور اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، یہ اصل میں اس کا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر کوئی مقصد جو ہے وہ دنیا حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اگرچہ اس واقعے میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے جو یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کہتے کہ ایک شخص نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس غرض سے تاکہ وہ کسی عورت سے شادی کر لے،
تو اس کو لوگوں نے پتا ہے کیا نام دے دیا؟ لوگ اسے کہتے تھے مہاجر ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا، یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا نہیں، لوگ اسے کہتے تھے، لوگ اسے کہتے تھے مہاجر ام قیس، یعنی ایسا شخص جو ام قیس کو پانے کے لیے اس نے ہجرت کی، لوگوں نے اس کا نام یہ رکھ دیا مہاجر ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہجرت بہت بڑا عظیم اجر ہے، اور اس کا بدلہ ہے ہی جنت، اس کا بدلہ ہے ہی جنت۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں جب محدثین نے، ائمہ نے، علماء نے کتابیں تصنیف کی، کتابیں تالیف کی، جب صحابہ کے طبقات بنائے، تو انہوں نے سب سے پہلے جس طبقے میں صحابہ کو رکھا وہ مہاجرین تھے۔ مہاجرین افضل ہیں انصار سے۔ کس وجہ سے مہاجرین افضل ہیں انصار سے؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام بھی کیا جو انصار نے کیا، اس کے ساتھ پلس ہجرت بھی کی۔ یعنی انصار نے کیا کیا؟ انصار نے نبی کی نصرت کی، نبی کی مدد کی، اور اسلام اور دین کا دفاع کیا، اور اپنے گھر بار جو ہے وہ دیے یعنی مہاجرین کو، لیکن پلس جہاد کیا انہوں نے۔ تو وہی سارے کام مہاجرین نے بھی کیے، لیکن مہاجرین نے ایک ایکسٹرا کام کیا کیا؟ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنی مال و دولت کو چھوڑ دے۔ اور کئی ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جو مکہ کے شہزادے تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ ساری دنیا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اور اس وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے شہزادے تھے، مکہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دائی بنا کر جب مدینہ روانہ کیا، تو مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر پر نظر پڑی تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں ان کے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ وہ مصعب ہیں جو مکہ کے شہزادے روزانہ سوٹ بدلتے تھے، لیکن آج اللہ اس کے رسول کی خاطر یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور جب غزوہ احد کے اندر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ ان کے بدن پر ڈالنے کے لیے پورا احرام، پورا کفن بھی نہیں تھا۔ اگر سر ڈانپا جاتا تو ان کے قدم ننگے ہو جاتے، اور اگر قدم ڈانپے جاتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا۔ یہ کیفیت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سامنے رنگا رنگ کے کھانے ہیں، لیکن کھانے دے کر ان کو یہ واقعہ یاد آ گیا، اور کہنے لگے کہ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم مسلمانوں پہ اتنی غربت اور اتنا فقر تھا کہ مصعب بن عمیر مکہ کا شہزادہ، لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا تو اس کے اوپر بدن پہ مکمل ڈالنے کے لیے کفن بھی نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے ہمیں فراوانی دی، وسعت دی، اور یہ رنگا رنگ کے کھانے میرے سامنے پڑے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے ہمارے آخرت کے اجر میں سے ہمیں دنیا میں ہی نہیں دے دیا، یعنی ہمارے آخرت میں اجر میں کہیں کمی نہ ہو جائے، اس بات کا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اس بات پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بہت کچھ چھوڑا۔ اس وجہ سے مہاجرین کو محدثین اور ائمہ جب صحابہ کی جو لسٹ بناتے ہیں، کتابوں میں طبقات بناتے ہیں، تو سب سے پہلے جس طبقے کو رکھا جاتا ہے وہ مہاجرین کا طبقہ ہے۔ مہاجرین کے اندر بھی پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد پھر اہل بدر ہیں، اس کے بعد پھر جو اہل بیت رضوان ہیں، اس کے بعد پھر دیگر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اس طرح کر کے ان کے طبقات محدثین جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر ہمیں کئی ایک فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اصول ایمان میں سے ہے، یہ حدیث اصول اسلام میں سے ہے، اور یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے جس کے تحت آپ ظاہری اعمال کو پرکھ سکتے ہیں، آپ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کو جو ہے وہ پرکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا قاعدہ ہے اسلام کے قواعد میں سے کہ جس کے ذریعے تمام عبادات کے صحیح اور غلط ہونے کو جانا جا سکتا ہے، اور اسی نیت کے مطابق ہی قیامت کو اعمال کا وزن ہوگا، اور اسی نیت کے مطابق ہی قیامت کو جو ہے وہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا جو ہے وہ وزن ہوگا۔ کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ نیت جو ہے وہ بسا اوقات انسان کی خالص ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات چھوٹا سا انسان عمل کرتا ہے لیکن نیت اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیتی ہے، اور بسا اوقات انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن نیت کا خالص نہ ہونا اس کو بالکل ایک ذرے کے برابر بنا دیتا ہے، اس کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال میں نیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اعمال میں نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہر عمل کے اندر ہے، اور یہ
ہر عمل کے اندر ہے، وہ قولی عمل ہو، وہ فعلی عمل ہو، اس کا تعلق اعتقاد سے ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہو، ہر چیز کے اندر نیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں نیت جو ہے ایک تو خالص ہونی چاہیے اور دوسری اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب نیت کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اگر آپ سے کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جی نیت کیوں ضروری ہے، کیوں کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اور صحیح بخاری میں بعض حدیث میں ہے العمل بالنیہ، عمل ہے ہی نیت کے ساتھ، یہ کیوں ہے، یعنی نیت کیوں ہمیں حکم اس کا دیا گیا ہے؟ تو اس کے جو ہے وہ 3 فائدے ہیں، اس کی 3 حکمتیں ہیں، نیت کے مشروع ہونے کی یا نیت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی 3 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے، عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے نیت کا حکم ہے، تاکہ کئی کام ایسے جو ہم عادت سمجھ کر کرتے ہیں ان میں اور جو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں ان میں فرق ہو۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ڈسٹ وغیرہ پڑ جائے تو وضو کر لیتے ہیں، غسل بھی کر لیتے ہیں، غسل ہم کبھی تو غسل جنابت کرتے ہیں، کبھی ہم ویسے ہی گرمی وغیرہ کے اندر ہم غسل کر لیتے ہیں، تو یہ عادت سمجھ کر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں۔ اور عبادت، کئی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اب دیکھیں ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے، ہم میں سے کئی نماز پڑھتے ہیں عادت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ عادت کیا ہے کہ ماں باپ ان کے سامنے نماز پڑھتے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر اس کے اندر عادت بن گئی، لوگ جا رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن وہ جو شعور ہوتا ہے نا انسان کے ذہن کے اندر کہ میں کس کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں، یہ نماز کا مقصد کیا ہے، اس کی روحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ عادت بن چکی ہے بس نماز پڑھنے کی لوگوں کو دیکھ کر، یا شروع سے ہی ماں باپ کے ساتھ پڑھتا رہا اور باپ کے ساتھ مسجد میں جاتا رہا، تو ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک نسل در نسل وہ ان کے اندر نمازی ہونا یہ چلتا آ رہا ہے دیکھ کر ایک دوسرے کو، وہ یہ عادت ہے لیکن یہ عبادت نہیں۔ عبادت تب ہوگی کہ جب ہم صرف اللہ کے لیے نکلیں اور مکمل سنت کے مطابق اس کو کریں، اور مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے نیت کا پہلا مقصد یہ ہے اور حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر تاکہ عادت اور عبادت میں فرق کیا جائے، اور نمبر 2 دوسری حکمت یہ ہے تاکہ ایک ہی قسم کی مختلف عبادات میں فرق کیا جائے، ایک ہی قسم کی، ایک ہی جنس کی، ایک ہی کیٹیگری کی مختلف عبادات میں فرق ہے۔ مثلا نماز ہے، اب نماز کا لفظ بہت وسیع ہے، اس کے اندر فرض نمازیں بھی آتی ہیں، اس کے اندر نفل نمازیں بھی آتی ہیں، پھر فرض کے اندر ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور جو سنت نمازیں اس کے اندر سنن رواتب ہیں کون سی۔ اب ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے، وضو کر کے جا کے نماز شروع کر دیتا ہے، اب یہ کون سی نماز ہے اس کو فرق کرنا پڑے گا دل کے اندر کہ میں کون سی نماز پڑھنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میں زور کی پڑھنے والا ہوں، میں تحیت المسجد پڑھ رہا ہوں، میں کون سی پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح مثلا مالی تعاون کرنا کسی کے ساتھ، اب یہ مالی جو عبادت ہے یہ زکوٰۃ بھی ہے، یہ صدقہ بھی ہے، یہ کفارات بھی ہوتے ہیں، کفارہ بھی ہم دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم ویسے بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اب کس نیت سے آپ دے رہے ہیں یہ اصل میں نیت اس پہ یعنی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی نیت جو کیا ہے، کیا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا آپ صدقہ دے رہے ہیں، یعنی ایک ہی کیٹیگری کے اندر مختلف قسم کی جو چیزیں آتی ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے عبادت کو مشروع کیا گیا ہے، نیت کو مشروع کیا گیا ہے۔ یہ نیت سے ہم مختلف قسم کی ایک جنس کی عبادات میں فرق کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 تیسری جو حکمت ہے نیت کو مشروع کرنے کی یا نیت کا حکم دینے کی، وہ یہ ہے کہ اس سے اہل جنت کے درجات اور اہل جنت جو ہے وہ ان کے جو تفضیل کے مراتب ہیں ان کا پتہ چلے گا۔ اس وجہ سے یہ صداقت جو دل کے اندر ہوتی ہے نا، جو نیت ہوتی ہے، یہ انسان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ بسا اوقات انسان چھوٹا سا عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ عورت جو زانیہ تھی، کتے کو پانی پلایا اس نے، لیکن نیت اس کی بہت خالص تھی، اللہ نے اس کی اس خلوص کو دیکھ کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک بندہ، اب دیکھیں عمل چھوٹا سا ہے، ایک بندہ جا رہا ہے راستے کے اندر، ایک درخت گرا ہوا ہے راستے میں، یا ایک خاردار ٹہنی گری ہوئی ہے، ایک حدیث میں پتھر کا ذکر ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ کسی کے پاؤں میں لگ جائے گا، یعنی ہمدردی ہے، اس غرض سے وہ اٹھا دیتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے دائیں بائیں کوئی دیکھ رہا ہے تو میں اٹھا دوں، وہ کہیں گے دیکھیں کتنا نیک آدمی، راستے بڑے صاف کرتا ہے، لوگوں سے تکلیف دہ چیزیں نہیں، یہ مقصد نہیں تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں کسی مسلمان کے پاؤں میں نہ لگ جائے، یا کسی کو اس کے ساتھ ٹکرا کے نہ مطلب زخمی ہو جائے، تو اس نے کیا کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے درخت کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا، ایک حدیث میں آتا ہے اس نے وہ ٹہنی خاردار سائڈ پہ، ایک حدیث میں آتا ہے اس نے پتھر ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا، کوئی بھی تکلیف دہ چیز جو راستے میں مسلمانوں کے پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیت جو ہے اس کا کتنا جو ہے وہ عمل ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں تیسرا یا چوتھا فائدہ آپ سمجھ لیں کہ نیت سے جو انسان دیا جاتا ہے وہ عمل سے نہیں دیا جاتا،
یعنی انسان نیت سے وہ کچھ دیا جاتا ہے جو خالی عمل سے نہیں ملتا. انسان نیت سے وہ کچھ دیا جاتا ہے جو خالی عمل سے انسان کو نہیں ملتا. اور انسان کی نیت اسے وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک اس کا عمل بھی اسے نہیں پہنچاتا. انسان کی نیت اسے وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک اس کا خالی عمل بھی نہیں پہنچاتا. اسی طرح اس حدیث کے اندر ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، اس حدیث کے اندر ہمیں ترغیب دلائی گئی ہر مسلمان مومن کو کہ اس کی نیت ہر عمل میں خالص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے. اور لوگ اس میں جو ہے وہ دو قسموں کے ہیں، لوگ اس میں دو قسموں کے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں اور اس میں ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن اس میں مقصد ان کا اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصد دنیا، شہرت، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی واہ واہ، کوئی اس طرح کی بات. تو یہ وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ جن تین لوگوں سے جہنم کو بھڑکائے گا وہ وہی ہوں گے جو دنیا کے لیے عمل کرنے والے ہوں گے. وہ قاری ہو، عالم ہو، وہ سخی ہو، وہ شہید ہو، قتال کرنے والا، جہاد کرنے والا. سب سے پہلے یہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا، کیونکہ ان کا عمل یہ قرآن پڑھنا یا احادیث بیان کرنا یا صدقہ کرنا یعنی سخاوت کرنا یا جہاد کرنا یہ اللہ کے لیے نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کرے گا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اندر اسلوب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیسے چیزوں کو تقسیم کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا. یعنی مثال کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز انما الاعمال بالنیات کو سمجھایا، اور کہتے ہیں کہ جو مثالیں ہیں ان سے قول واضح ہوتا ہے. کوئی بھی قول جب اس کی مثال دی جائے تو سمجھنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں بالمثالی یتضح المقال، بالمثالی یتضح المقال، کوئی بھی قول مثال سے اور واضح ہو جاتا ہے. کوئی بھی قول مثال سے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر دیتے انما الاعمال بالنیات تو شاید لوگوں کو اس طرح سمجھ نہ آتی. اس وجہ سے آپ نے آگے مثال بھی بیان کی. مثلا ہجرت ہے، یہ ایک آپ نے ایک عمل ذکر کیا، وگرنہ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ اس میں آئے گا. اگر ہجرت کی جگہ جہاد ہو، کوئی قرات قرآن ہو، نماز ہو، کوئی بھی، وہ سارے حکم ان کا یہی ہے کہ عمل ہے ہی نیت کے ساتھ. نیت ہے تو عمل ہے، نیت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ جس کے لیے آپ نیت کریں گے اسی کے مطابق آپ اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا. اگر تو نیت کچھ خالص ہے، کچھ جو ہے وہ اس کے اندر اور کچھ چیز مقصد ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اتنا ہی اجر ملے گا جتنا آپ جو ہیں وہ نیت کر رہے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت جو ہے یہ اعمال صالحہ میں سے ہے. ہجرت اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال میں سے ہے، اور یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. کیا ہجرت واجب ہے کہ مستحب ہے؟ دیکھیں، اگر تو انسان کا جہاں رہتا ہے وہاں اس کے رہنے سے ایمان ضائع ہوتا ہو یا اس کے عقیدے پہ خلل آتا ہو تو پھر ہجرت کرنا واجب ہے. لیکن اگر اس کے ایمان اور اس کے عقیدہ محفوظ ہو تو پھر اس کے لیے ہجرت کرنا لازم اور واجب نہیں ہے، اگرچہ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک اور بڑا فائدہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیت دل سے قصد اور ارادے کا نام ہے. نیت دل سے قصد اور ارادے کا نام، لہٰذا جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں یہ بے بنیاد اور یہ بدعت ہے. یہ بے بنیاد اور یہ بدعت ہے، اور اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے موجود نہیں ہے. کیونکہ تمام اہل لغت، جتنی عربک ڈکشنریز ہیں، جتنی عربک ڈکشنریز ہیں اور قوامیس اور معاجم ہیں، آپ ان میں لفظ نیت ان کا اگر مانا جا کے پڑھیں تو وہاں کہتے ہیں کہ وہ القصد، ارادہ کرنا، یعنی دل سے اس کا تعلق ہے. لہذا زبان سے نیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمیں حکم ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے نبی علیہ السلام نے حکم ہی نہیں دیا کہ آپ زبان سے نماز کی نیت کرو یا ہر چیز کی زبان سے نیت کرو، روزے کی زبان سے نیت کرو، نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے لبیک اللہم عمرۃ وحجن اور لبیک اللہم حجن یہ آپ نے پڑھا ہے، اور یہ ایک حدیث میں آ گیا ہے، ہم وہ کریں گے. لیکن جو حدیث میں نہیں آیا ہم اپنی طرف سے اس کو ایڈ نہیں کریں گے. اب بعض لوگ جو کہتے ہیں جی نیت زبان سے بھی کرنی چاہیے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، کیونکہ نیت تو فارسی میں ہے اور اردو میں ہے، عربی میں تو یہ نیت ہے ہی نہیں. کسی حدیث کی کتاب کے اندر آپ نیت دکھا دیں، وہاں لکھی ہوئی کہ نیت کے یہ الفاظ ہیں، کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں. نیت دل کے قصد اور ارادے کا نام. لیکن جو کہتے ہیں کہ جی زبان سے کر لینی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جی دل سے موافقت ہو جاتی ہے، دل سے موافقت ہو جاتی ہے، لہذا اچھا ہے کہ نیت کر لی جائے. ہم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دل کے اندر انسان کے کچھ اور ہے تو زبان سے کچھ اور ہے تو اس کا فائدہ نہیں. اصل اعتبار تو دل کا ہے نا. مثلا ایک بندہ جو ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ جی اتنے رکعت نماز قبلہ رخ پیچھے امام کے اللہ کے لیے، اب وہ کہہ رہا زبان سے اللہ کے لیے، لیکن اس کے دل کے اندر کسی کو دکھانے کے لیے ہے، تو کیا خیال ہے آپ کو اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. نہیں ہوگی، نو تو پھر سر. نیت کا فائدہ ہوا، پھر نیت کا فائدہ نہیں. یعنی جب دل کا ہی اصل اعتبار ہے تو پھر زبان سے اس کو یہ کہنے کا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کا فائدہ نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے ابن تیمیہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ وہ دل سے تو نیت ریاکاری کی کر رہا ہے، لیکن زبان سے وہ کہہ رہا ہے پیچھے امام کے اتنے رکعت قبلہ رخ اللہ اکبر اللہ کے لیے، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو اس وجہ سے انما الاعمال بالنیات، النیہ دل سے قصد کا اعتبار ہے. جہاں کہیں حدیث میں آئے گا کہ زبان سے نیت کرو ہم کریں گے، اس وجہ سے کہیں بھی نہیں ہے عبادات کے اندر سوائے حج کے کہیں بھی عبادات کے اندر نیت نہیں ہے. اور یہ حدیث جو ہے اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ حدیث اس کے اندر اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنی چاہیے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا عمل ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ ثابت ہے اور یہ جو ہے وہ یہ حجت ہے اور یہ جو ہے وہ اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. اور دل کا محل اور دل کی جگہ نیت کا محل اور نیت کی جگہ دل ہے، لفظ اور زبان نہیں ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے الامور بمقاصدہا، جتنے بھی معاملات ہیں ان میں مقصد کو دیکھا جائے گا، ان میں انسان کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، مقصد اس کا کیا ہے، یہ اصل میں معتبر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال جو ہیں ان کا صحیح ہونا اور ان کا فاسد ہونا یہ نیت کی بنیاد پر ہے. اگر نیت ٹھیک ہوگی تو ہم کہیں گے یہ عمل صحیح ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی ہم کہیں گے عمل فاسد اور باطل ہے، یہ عمل فاسد اور باطل ہے. واللہ عالم. اس حدیث پہ اگر ہم لگے رہے نا تو یہ حدیث کبھی ختم نہ ہو. میرے خیال میں اس پہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں کتاب الایمان کی طرف. کتاب الایمان بہت ہی اہم کتاب ہے، بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اور اس کے اندر آپ لوگوں نے پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہنا ہے. اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں اس عصر حاضر کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر ہر سٹوڈنٹ کو، ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت اور حاجت ہے، اور یہ مسائل بہت ہی اہم ہیں. اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کتاب الایمان. کتاب جو ہے یہ اصل میں مصدر ہے، کتبہ یکتبو سے کتاب. اس کا معنی ہوتا ہے ملانا اور جمع کرنا، ملانا اور جمع کرنا. تو چونکہ جب یہ کتاب لکھا جاتا ہے تو اس کے تحت ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف مسائل کو درج کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے کتاب کہتے ہیں. یعنی اس کتاب کے تحت چونکہ مختلف قسم کے اس موضوع سے متعلق مسائل اکٹھے درج ہوتے ہیں، یا اس سے متعلق احادیث اس موضوع کی ان کو جمع کیا جاتا ہے اور آپس میں ملا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کتاب کہتے ہیں. یعنی ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف مسائل کا مجموعہ یہ کتاب ہوتی ہے. ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف مسائل اور احکام کا مجموعہ یہ کتاب ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کتاب الایمان یعنی ایمان کے مسائل کا مجموعہ. اسی طرح کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل کا مجموعہ، کتاب الزکاۃ زکوٰۃ کے مسائل کا مجموعہ، کتاب الحج حج کے مسائل کا مجموعہ. تو یہ مطلب ہوتا ہے کتاب کا. کتاب کا معنی لغوی الجمع والضم، اکٹھا کرنا اور ملانا. تو چونکہ اس کے تحت اس موضوع سے متعلق مسائل اکٹھے کر دیے جاتے ہیں سارے، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں یعنی ترتیب کے ساتھ، تو اس وجہ سے اسے کتاب کہتے ہیں. الایمان یہ مصدر ہے آمنہ یؤمن ایمان سے. آمنہ یؤمن ایمان سے یہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے پختہ تصدیق، یقین جازم، یا پختہ اقرار یا تصدیق جازم. آپ اقرار کہہ سکتے ہیں، آپ اس کا پختہ تصدیق کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں تصدیق جازم. یعنی پختہ تصدیق اور اقرار یہ ایمان کا لغوی معنی ہے، یہ ایمان کا لغوی معنی ہے. لیکن جب ہم اس کا اصطلاحی معنی کریں گے تو ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے 3 چیزیں مراد ہیں. یہ آپ پلے باندھ لیں، اس کو آپ نے بولنا نہیں. 3 چیزیں مراد ہیں: اقرار باللسان، اقرار باللسان، و تصدیق بالقلب، و عمل بالجوارح. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء سے عمل کرنا. اعضاء سے عمل کرنا یعنی زبان سے ذکر کرنا، نماز پڑھنا، چل کے جانا مسجد کی طرف، اور دل سے
توکل، یقین، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں یہ اعمال ہیں. ٹھیک ہے جی. تو زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور اعضاء سے عمل، یہ تین چیزیں ایمان کو شامل. اور اس کا خلاصہ علماء کیا کہتے ہیں؟ ایمان قول و عمل، قول و عمل، یہ دو جملوں میں وہ ایمان کی تعریف کر دیتے ہیں. قول سے کیا مراد ہے؟ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، یعنی زبان اور دل کا قول، زبان اور دل کا قول. زبان کا قول شہادتین کا اقرار، اور دل کا قول تصدیق ہے، اور دل کا قول تصدیق ہے. آگے عمل القلب واللسان والجوارح، دل کا عمل، زبان کا عمل، اعضاء کا عمل. اس میں تین چیزیں ہیں، یہ ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. عمل القلب واللسان والجوارح پہلا کیا؟ قول القلب واللسان، دل اور زبان کا قول، یعنی تصدیق اور اقرار شہادتین کا. اور عمل القلب واللسان والجوارح، اس میں تین چیزیں ہیں. عمل القلب، دل کا عمل. دل کا عمل کیا ہے؟ دل کا عمل توکل، یقین، رجا، امید، خوف، محبت، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. ان کا تعلق دل سے ہے، ظاہر میں آپ اس کو آثار نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا یہ دل کے اعمال ہیں. دل کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، دل میں یقین اللہ پہ رکھنا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، عزم، یہ ساری چیزیں دل کے اعمال ہیں. آگے عمل القلب واللسان، زبان کا عمل ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، یہ ساری چیزیں یہ زبان کا عمل ہے. اعضاء کا عمل کیا ہے؟ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں یہ ہمارے اعضاء کی ہیں. نماز پڑھنا اعضاء سے ہم پڑھتے ہیں، اس طرح صدقہ کرنا اعضاء سے کرتے ہیں، یہ اعضاء کا عمل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایمان کے بارے میں جو خلاصہ ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایمان تو صرف اقرار کا نام ہے، دل سے تصدیق ضروری نہیں. ہم کہتے ہیں اگر صرف زبان سے اقرار کا نام ہوتا تو پھر ہر منافق مومن ہوتا، پھر ہر منافق کو مومن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ زبان سے تو سارے اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی تکذیب کی ہے قرآن میں، اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق یہ کہتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور حقیقت میں جو ہے یہ یعنی صرف زبان سے اقرار کرنے والے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق کاذب ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. سورہ منافقون کے آغاز میں یہ موجود ہے. لہٰذا اگر خالی ایمان صرف زبان سے اقرار سے کافی ہوتا تو پھر منافق سارے مومن ہوتے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی، زبان سے اقرار ضروری نہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف دل کے اندر تصدیق ہونی چاہیے، دل کے اندر تصدیق ہونی چاہیے. اگر دل کے اندر تصدیق ہو تو پھر کیا خیال ہے، پھر تو جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، شیطان اور فرعون مومن ہو، کیونکہ فرعون دل کے اندر موسیٰ کی حقانیت کو جان چکا تھا. فرعون کو دل سے پتہ چل چکا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، اور موسیٰ جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حالت کفر میں مرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَاحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے نفس یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ اور ان کے دلائل بینات حق ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مومن نہیں کہا. تیسرا شیطان ہے. اب شیطان دیکھیں آپ، دل کے اندر وہ مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو اور اس کی ربوبیت کو، ہر چیز کو مانتا تھا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو زبان سے اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. یا ہم کہہ سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ عمل کافی ہے، اقرار اور تصدیق کی ضرورت نہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر پھر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر کفر اور نفاق ہے، تو وہ بھی اس کا مطلب مومن ہو جائیں گے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے وہ بھی غلط ہیں، جن لوگوں نے کہا ایمان صرف تصدیق کا نام ہے وہ بھی غلط ہیں. اور تیسرے وہ گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اقرار اور تصدیق کا نام ہے، عمل اس میں شامل نہیں. عمل بھی شامل ہے ایمان میں، کیونکہ عمل کے ساتھ ہی تو ایمان کے درجات بنتے ہیں. مومن سارے برابر نہیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کا ایمان اور عام آدمی کا ایمان برابر ہے. یہ مطلب ہوا نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں افضل ہوئے؟ عمل کی وجہ سے. تو اگر عمل کا عمل دخل نہیں ایمان کے اندر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی کا ایمان اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہو گیا. یہ اس کا مطلب یہ خرابی اس سے لازم آتی. تو بہرحال یہ جو ہے وہ ایمان کی تعریف ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور جو ہے وہ اعضاء سے عمل، یہ ایمان اصل میں ہے. انشاءاللہ کل ہم باقاعدہ حدیث جو حدیث جبریل ہے انشاءاللہ اس سے ہم آغاز کریں گے. اور حدیث جبریل یہ اسلام کے آپ سمجھ لیں کہ قواعد میں سے ہے، اور پورے اسلام کی بنیاد اس حدیث پر ہے، پورے اسلام کی بنیاد اس حدیث پر ہے.
کیونکہ اس کے اندر ارکان اسلام بھی ہیں، اس کے اندر ارکان ایمان بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آخرت کے مسائل بھی ہیں، علامات قیامت بھی ہیں، اور کئی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔